अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं 10th क्लास? ठीक होंगे यकीनन आप। तो आपने पिछला सबक रिवाइज़ किया होगा यकीनन सूरतुल इनाम का, जो हम पढ़ रहे थे, नोट भी किया होगा। तो आज हमारा सबक है, आयत नंबर है हमारी 37 के ऊपर है। आज 37 आयत हम पढ़ेंगे। आपने अपनी बुक से देखना है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुरान पाक का जो सबक हम पढ़ रहे हैं, कुरान की कोई वर्ड, कोई आयत ऐसी ना हो जिसका आपको मीनिंग ना आता हो। जब आपको इसका मीनिंग आएगा तो पेपर सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। मीनिंग में अगर आपने गड़बड़ कर दी, बेशक आप मफ़हूम लिखते रहें, तशरीह लिखते रहें, सब के ऊपर क्रॉस लग जाएगा। तो सबक की तरफ आते हैं। आज इसमें मैंने आपको पहले बताया तौहीद बयान हो रही है, बातें बयान हो रही है काफरों की, जो काफर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते थे। वक़ालू, और कहते हैं, वो कहते हैं, लाओला, क्यों नहीं, नुज़्ज़िला, उतारी गई, अलैहि, इस पर आयतन, कोई निशानी, में रब्बी, उसके रब की तरफ से। अब काफर जो बातें करते हैं ना, अपनी महफ़िलों में करते हैं, अपनी जगह करते हैं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं सुन रहे ना, लेकिन अल्लाह तो सुन रहे हैं ना। तो फिर वो बातें अल्लाह अपने नबी को बता रहे हैं, मेरे नबी ये बातें करते हैं कि इस पर कोई निशानी क्यों नहीं उतरी, कोई बड़ी निशानी ऐसी उतर के अल्लाह की तरफ से कोई मौज़ा क्यों नहीं उतरा। लेकिन इनको ये पता नहीं कि कुरान अल्लाह का सबसे बड़ा मौज़ा है। और कुरान एक ऐसी किताब थी जिसका उनके पास कोई मुकाबला ही नहीं था, जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। खुद हैरान थे, ये क्या लैंग्वेज, क्या फसाद, क्या बलागत हमारे पास। हालांकि जिनको पूरी दुनिया में अपनी फसाद, बलागत और अपनी लैंग्वेज के ऊपर नाज था, लेकिन कुरान के आगे आजिज़ थे। कुल, आप इनसे ये कहें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, कादिरुन, कादिर है, अला, इस बात पर, अन युनज़्ज़िला, कि वो उतारे, आयताओं, कोई निशानी, कोई मौज़ा। निशानी से मुराद मौज़ा है। वलाकिन्ना, लेकिन अक्सरहुम, अक्सर उनमें से, ला यालमून, वो जानते नहीं। वो कहते हैं कि इस पर इनके परवरदिगार के पास से कोई निशानी, कोई मौज़ा क्यों नहीं नाज़िल हुआ। तो कह दो कि अल्लाह मौज़े उतारने पर कादिर है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मौज़ात की अदम इज़हार की हिकमत क्या है। काफ़र लोग तो बतौर एतराज़ कहा करते थे कि जो मौज़ा हम तलब करते हैं ये क्यों नहीं दिखाता। मसलन अरब की कुल ज़मीन में चश्मों और आबशारों का जारी हो जाना वगैरह। तो इसके जवाब में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह से तो कोई चीज़ बाहर नहीं, लेकिन उस वक्त हिकमत का तकाज़ा है। ये नहीं कि इनमें से एक तो ज़ाहिरी हिकमत ये है कि तुम्हारे चाहे हुए मौज़े जो है ना, उनको देख लेने के बाद भी अगर तुम ईमान ना लाए तो असूल के मुताबिक तुम सबको उसी जगह पर हलाक कर दिया जाएगा। जैसे वो चाहते हैं सारी अरब की ज़मीन में से चश्मे जारी हो जाएं, सारी अरब की ज़मीनों में से आबशारें जारी होने लग, इस तरह के वो मौज़े मांगते। तो अल्लाह उनके जवाब में फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत से कोई दूर नहीं है, कोई चीज़ बाहर नहीं है, लेकिन उस वक्त हिकमत इलाही का तकाज़ा ये नहीं। इनमें से एक ज़ाहिरी हिकमत तो ये है, जो उनके कहने पर जो मौज़े नाज़िल नहीं हो रहे थे, उनमें से क्या हिकमतें थी। एक हिकमत ये थी, तुम्हारे चाहे हुए मौज़े को देख लेने के बाद भी अगर तुम ईमान ना लाए तो अल्लाह का असूल है, अल्लाह के असूल के मुताबिक तुम सबको हलाक कर दिया जाए। जैसे तुमसे पहले लोगों के साथ हुआ, समूदियों की नज़ीर, उनकी मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। हम जो चाहें निशान भी दिखा सकते हैं, जो चाहें अजाब भी कर सकते हैं। समझ आई? इस वजह से अल्लाह मौज़े नहीं दिखा रहा। मौज़ा आ जाने, अल्लाह का कानून है, मौज़ा आ जाने के बाद अगर लोग नहीं मानेंगे, बस वो उन लोगों की हलाकत लिखी हुई अटाल है, वो लोग नहीं बच सकते। अगर मौज़ा नहीं आया, मौज़ा उन्होंने नहीं मांगा, टाल रहे हैं, तो अल्लाह पाक उनको मोहलत देता है, टाइम देता है मेरा। लेकिन वो मौज़ा मांगे, भाई नबी ये मौज़ा लेकर, हाँ हम आपको मानेंगे, फिर अल्लाह पाक वो मौज़ा भेज देता है, वो फिर भी ये तो जादू, ये इसने यहाँ भी जादू कर दिया। फिर अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कायदा है, उस कौम को अल्लाह नहीं छोड़ता।
اور اللہ بتا رہا ہے آگے وما من دابتن، وما اور نہیں ہے من کوئی دابتن چلنے والا فی الارضی زمین میں، زمین کے اوپر چلنے والا، ولا اور نہ ہی طائرین کوئی پرندہ یطیرو جو اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے دو پروں سے، اپنے دو پروں سے، الا مگر اممن یہ جماعتیں ہیں، امتیں ہیں، امثالکم تمہاری طرح کی، ان میں آپ کو نشانیاں اللہ کی نظر نہیں آ رہی؟ زمین کے اوپر جتنے جانور چلنے والے ہیں، ہوا میں جتنے پرندے اڑنے والے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ، بے جناحی میں دو تثنیہ کا صیغہ، ما فرطنا نہیں چھوڑی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من شیئن کسی چیز کو بھی لکھے بغیر ہم نے نہیں چھوڑا، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف یحشرون وہ سب اکٹھے کیے جائیں، کوئی چیز کوئی ایسی چیز اس دنیا میں نہیں جو میرے رب نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں، سب کچھ میرے رب نے لکھا ہوا ہے۔ اور یہ میرا اللہ بتا رہا ہے ان کافروں کو کہ یہ جتنے جانور اڑنے والے پرندے بھی تمہاری طرح کی ان کی قسمیں ہیں، مثلا پرندوں کی ایک امت ہے، انسانوں کی ایک امت ہے، جنات کی ایک امت ہے، یا یہ بھی کہ یہ سب تمہاری طرح کی مخلوق ہے، سب پر اللہ کا علم ہے، سب اس کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، نہ کسی کا وہ رزق بھولے، نہ کسی کی حاجت کو وہ اگنور کرے، نہ وہ غافل ہے خشکی کے جانوروں سے، نہ وہ سمندر کے پانی کے جانوروں سے غافل ہے، وہ کسی چیز سے غافل نہیں، سمجھ آئیے؟ اور جتنے جاندار زمین پر چلتے پھرتے ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمہ ہیں، وہی ان کے جینے جتنا ان کو جینا ہے اس کا ٹھکانہ، ان کے مرنا، سارا کچھ ان کی حرکات سکنات سب سے وہ اللہ واقف ہے۔ والذین اور وہ لوگ، جی اس کا جواب دیا اچھا اللہ پاک نے، کافروں نے جب مانگا تھا اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی، نشانی سے مراد کیا ہے؟ معجزہ، تو معجزے کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اب بات آپ کو سمجھ آئی؟ معجزے کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ اللہ پاک قادر ہے ہر معجزہ نازل کرنے پر، لیکن میں ہمارے رب کا اللہ کا قانون ہے کہ جب وہ کوئی نشانی اتار دیتا ہے پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو ان سب کو ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ قادر ہے ینزل آیات لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون جانتے نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چرند پرند جانور جو بھی ہیں یہ سب جماعتیں ہیں آپ کی طرف سے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب میں آپ کے لیے معجزے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، اپنے نبی کو اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا نا، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، فی ظلمات اندھیرے میں، من یشاء اللہ جسے چاہے اللہ یضللہ گمراہ کر دے اس کو، وہی من یشاء اور جسے چاہے یجہلہ ڈال دے اس کو، چلا دے اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راستے، اللہ کے ہاتھ میں، جسے چاہے گمراہی میں بھٹکنے چھوڑ دے اور جسے چاہے میرا اللہ اس کو چلا دے، یجہلہ چلا دے اس کو، ڈال دے اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا، جھٹلاتے ہیں نا، وہ کیسے ہیں؟ سمن بہرے ہیں، بکمن کیا ہے؟ گونگے ہیں اور اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اگلی بات یہ بات ہوگی، اب آگے اللہ کیا قول آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتکم بھلا دیکھو تم مجھے یہ بات بتاؤ، تم دیکھو، ان اگر آتاکم آ جائے تم پر عذاب اللہ کا عذاب، او یا آتتکم الساعۃ قیامت آ جائے تم پر، آتتکم آئے تم پر ساعۃ قیامت، غیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ، حمزہ ہے نا، غیر کیا غیر غیر علاوہ اللہ اللہ کے، کیا اللہ کے علاوہ تدعون تم بلاؤ گے کسی کو؟ اگر تمہارے اوپر عذاب آ جاتا ہے اچانک، جب قیامت آ پڑتی ہے، آ جاتی ہے، تو کیا تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے؟ بلکہ ایاہو اسی کو تدعون تم پکارتے ہو، فیکشف پس وہ کھول دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے ما اس مصیبت کو، تدعون جس میں تم پکار رہے تھے، الیہ
اس کے لیے جس مصیبت کو دور کرنے کے لیے تم پکارے تھے. انشاء اگر وہ چاہے وَتَنْسَوْنَا اور تم بھول جاتے ہو ما تشرکون جو تم شریک کرتے ہو. بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو. تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے. اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو. جس وقت آپ کے اوپر سخت مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ میرا رب جب چاہتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے. جب میرے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ نہیں انہوں نے پکارا تو اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو دور کرے ہی کرے. اللہ پر لازم نہیں ہے. اللہ کی جب مرضی ہوگی اللہ اس کو دور کر دے گا. اگر اللہ نے چاہا تو دور کر دی تو پھر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم اچھے وقتوں میں شریک بنایا ہوا تھا. تنسونا تم بھول جاتے ہو. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجے رسولنا الہم من امتوں کی طرف من قبلی کا آپ کی طرف. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو امتیں گزری تھیں ان کے اندر ہم نے رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں پکڑا بالبأساء سختی میں والضراء اور تکلیف میں لعلہم تاکہ وہ یتضرعون عاجزی کریں تاکہ وہ عاجزی کریں اللہ کے آگے. تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں نا ان کے اندر ہم نے پیغمبر رسول بھیجے. پھر ہم نے رسول بھیجنے کے بعد جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ہم نے کس چیز میں ان کو پکڑا تھا؟ پہلی قوموں کس چیز میں اللہ نے پکڑا تھا؟ بالباساء سختیوں میں والضراء اور تکلیفوں میں. ہر قسم کی سختی اور تکلیفیں دی ان کو تاکہ وہ جھکیں اللہ کے آگے عاجزی کریں. فلولا پھر کیوں نہ اس جب جاءہم آیا ان پر باسنا ہمارا عذاب تضرعوا وہ گڑ گڑائے. جب ان کے اوپر ہماری یہ سختیاں یہ تکلیفیں آئیں تو وہ کیوں نہ اللہ کے آگے گڑ گئے. ولیکن قست سخت ہو گئے قلوبہم دل ان کے وزینا اور آراستہ کر دکھایا مزین کر دکھایا خوبصورت کر دکھایا لہم الشیطان لہم ان کے لیے شیطان شیطان نے ما کانوا یعملون وہ کام جو وہ کرتے تھے. عاجز وہ پھر بھی نہیں ہوئے. عاجزی انہوں نے پھر بھی اختیار نہیں کی بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے اور جو وہ برے اعمال کرتے تھے شیطان نے ان کو خوبصورت بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دی. فلما پھر جب نسو وہ بھول گئے ما ذکروا جو نصیحت کی گئی بہی اس کے ساتھ جو نصیحت ان کو کی گئی نا اس کو بھول گئی. پہلے آزمائش میں اللہ نے کیا ڈالا تھا کہ ان کے اوپر تکلیفیں بھیجی سختیاں بھیجی. اب دوسری آزمائش جب وہ اللہ کے ذکر کو بھولے فتحنا تو ہم نے کھول دیے علیہم ان پر ابواب دروازے کل شیء ہر چیز حتیٰ یہاں تک اذا فرحوا وہ خوب خوش ہو گئے بہت خوش ہو گئے بما اس پر اوتو جو انہیں دیا گیا انہیں دی گئی نعمتوں کے اوپر وہ بڑے اترانے لگے بڑے تکبر میں بڑے غرور میں آ گئے. اخذناہم ہم نے پکڑا ان کو بغتتاً اچانک میرے رب نے پھر اچانک ان کو پکڑا. فَإِذَا هُمْ پس وہ مبلسون مایوس ہو کر رہ گئے. پھر جب نصیحت انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے خوب تکبر میں چلے گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے. نجات کے راستے بند ہو گئے سب ان کے لیے. فَقُطِعَ پھر کاٹ ڈال دی گئی دابر الجڑ قومی اس قوم کی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا. ظالم لوگوں کی جڑ ہی کاٹ کے ختم کر دی مطلب انہیں ایسے تباہ ختم کیا ان کو ختم ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. والحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک. تعریفیں تو ساری اس اللہ کی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یہ ساری باتیں اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کی زبان سے مکہ کے کافروں کو جو میرے نبی کی بات نہیں مان رہے میرے نبی کا کہنا نہیں مان رہے. وہ آگے سے باتیں کریں نشانی کیوں نہیں آ رہی یہ کیوں نہیں آ رہا کیوں ہم اس کو مانیں. تو اللہ ہر طرح سے سمجھا رہا ہے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے کیا
ان کو تکلیفوں میں بھی ہم نے پکڑا، پھر ان کو خوشیاں بھی ہم نے دی، وہ بالکل جب باز نہ آئی مزید اترانے لگ پڑے، تو کیا کیا پھر اللہ نے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ کوشچن آ سکتے ہیں کافروں کے اوپر جب اللہ نے سختیاں بھی دی وہ پھر بھی نہیں جھکے، اللہ نے ان کے اوپر بہت زیادہ آسائشیں دی پھر بھی نہ جھکے، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آنسر قرآن کی آیت میں وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، ان کو ملیا میٹ ان کو ختم کر کے رکھ دیا۔ جڑ کا مطلب تاکہ نیچے سے پھر کوئی دوبارہ کافر نہ آ جائے۔ قل آپ کہہ دیجیے رأیتم بالا تم دیکھو، ان اخذ اللہ اگر لے لے اللہ، یہاں پر یہ چھین لینے کا لفظ نہیں کرنا، لے لینے کا لفظ کرنا ہے۔ ترجمے میں آ جاتا ہے اگر چھین لے اللہ، چھینتا کس سے انسان؟ اللہ چھینتا اسے جس سے انسان لے نہیں سکتا، لینے کی طاقت نہیں ہے تو انسان جپٹا مار کے اس سے چھین لیتا ہے۔ بچے کہتے ہیں نا میں فلاں چیز اس نے میری چھین لی ہے مجھ سے، لے لے اللہ، چھین لے کا لفظ اللہ کے لیے زیب نہیں دیتا۔ سمعکم تمہارے کان، وابصارکم تمہاری آنکھیں، وختمہ اور مور لگا دے اللہ قلوبکم تمہارے دلوں پر، من الہ کوئی الہ ہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ، یاتیکم جو واپس دلائے تم کو بہی یہ چیزیں، تو یہ اللہ کے علاوہ جو تم کو واپس دے۔ انظر دیکھو کیفا کیسے، نصرف ہم بیان کرتے ہیں، اچھا نون متکلم کے لیے، ہم بیان کرتے ہیں کھول کر آیاتی اپنی نشانیاں، ثم پھر ہم وہ یصدفون کنارہ کرتے ہیں، ان سے روح گردانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، محروم اور کامران کو۔ فرمان ہے اللہ کے مخالفین اسلام سے پوچھو اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کان تمہاری آنکھیں لے لے جیسا کہ اس نے تمہیں دی ہیں، تو کون ہے جو تمہیں دوبارہ لے؟ ٹھیک ہے، تمہارے دلوں پر اللہ مور لگا دے۔ اللہ کے سوا کوئی ان چیزوں کے واپس دلانے پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی کوئی نہیں رکھتا۔ دیکھ لے کہ میں نے اپنی توحید کی، اللہ فرما رہے کس قدر تمہیں اپنے دلائل دے دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قل ارا آپ کہہ دیجیے رأیتکم تم دیکھو تو صحیح، ان آتاکم آ جائے تمہارے اوپر عذاب اللہ اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، اور جارتاً یا کھلا کھلو، یہلکو ہلاک کر دے گا، حل کیا یہلکو ہلاک ہوگا الا سوائے قوم الظالمین ظالموں کے۔ ان سے کہو بلا مجھے یہ بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں آئے یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ مین کیا مطلب ظالم ہی ہلاک ہوں گے۔ قل آپ کہہ دیجیے ارائیتکم تم دکھاؤ مجھے یہ بات بتاؤ، ان آتاکم اگر آ جائے عذاب اللہ آپ کے اوپر اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک، او یا جارتاً سامنے آپ کے آپ کو بتا کر آئے، حل تو کیا یہلکو ہلاک ہوگا کوئی الا مگر قوم الظالمین ظالم قوموں کو۔ وما نرسل المرسلین اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو الا مگر مبشرین خوشخبریاں دینے کے لیے، منذرین اور ڈرانے کے لیے، فمن آمن پس جس نے ایمان لایا و اصلح اور صلح کی سنور گیا، فلا خوف تو اس کے اوپر نہ خوف ہوگا علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے اوپر جنہوں نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا۔ خوفن ہمیشہ خوف انسان کو ہوتا ہے فیوچر کا، وہ کیسا آئے گا، اور غم انسان کو ہوتا ہے یحزن وہ غمگینی جو انسان کے ہاتھوں سے چیز چلی جائے اس کے اوپر انسان غمگین ہوتا ہے، اور آنے والے وقت سے ہمیشہ انسان خوف کھاتا ہے۔ تو ان کو نہ آنے والے وقت کا خوف ہوگا اور نہ پیچھے جو دنیا رہ گئی ہے ان کے اوپر ان کو کوئی غم ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں سے اتنی دنیا چلی گئی، یہ چلا گیا۔ یہ کن کے لیے؟ فمن آمنا جس نے ایمان لایا، وہ اصلح اور اپنے آپ کو سنوارا درست کیا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اسٹوڈنٹ آپ نے یاد کرنا ہے کہ اللہ حافظ۔